आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद, मौला अली मदद। आज हम जिस गिनान का ट्रांसलेशन आपको बताएंगे वो है 10 बातियां। गिनान का असल नाम है सुनो सुनो मोमिनानो, लेकिन इसे 10 बातियां भी कहा जाता है क्योंकि इस गिनान में हजरत जिब्रील के दुनिया में 10 बार आने की पेशानगोई है और हर बार इस दुनिया से कुछ न कुछ ले जाने के बारे में बताया गया है। वक्त ज़ाया किए बगैर चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं। अब अगर हम आज के इस तफसीली जायजे की तरफ आएं तो ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बाजार भरे हुए हैं लेकिन खरीदी गई किसी भी चीज़ में मतलब कोई जायका या सुकून नहीं है। जी बिल्कुल सुकून नहीं है। हाँ, यानी बैंक बैलेंस तो मुसलसल बढ़ रहे हैं लेकिन रात की नींद मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुकी है। पीर शम्स कलंदर का कलाम हमें बताता है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म का मंजर या कोई साइंस फिक्शन नहीं है। सही बात है। आज के इस जायजे में हम महज मुस्तकबिल की पेशगोइयों की कोई फहरिस्त नहीं पढ़ने वाले, बल्कि उनकी तह में उतरकर इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे कि एक जीता जागता इंसानी माशरा अंदर से कैसे खोखला होता है और किस तरह उसकी रूहानी मौत वाक़ई होती है। और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना इस कलाम का पसे मंजर जानना बुनियादी हैसियत रखता है। ये जिसे हम सुनो सुनो मोमिनो कहते हैं, दरअसल एक गैर मामूली रूहानी मुकालमा है। ये हज़रत मोहम्मद और हज़रत जिब्राइल के दरमियान मुस्तकबिल की खबर देने वाली एक गुफ्तगू है। मतन में इसे इन अल्फाज में बयान किया गया है, मैं पढ़ता हूँ। सुनो सुनो ए मोमिनो, सुनो और इन बातों पर अच्छी तरह गौर करो जो तवज्जो के लायक हैं। क़यामत के बड़े खौफ को याद करो और अपने सीनों को खौफ से भर लो। हज़रत मोहम्मद ने जिब्राइल से फरमाया, तुम कितनी बार आओगे मेरे बाद? तुम कितनी बार दुनिया में आओगे? जिब्राइल ने कहा, सुनो ए हज़रत मोहम्मद, मैं 10 बार आऊँगा। ये जो शुरुआत है यहीं से एक वार्निंग या एक संजीदगी का एहसास मिलता है। 10 बार आने का मतलब है 10 मराइलों में ज़वाल। बिल्कुल। और यहाँ से इस खामोश ज़वाल की पहली कड़ी शुरू होती है। जिब्राइल बताते हैं कि वो पहली बार क्या लेने आएंगे। दरअसल पहली बार, सुनो ए हज़रत मोहम्मद कि मैं वापस आऊँगा, पहली बार जब मैं आऊँगा तो बरकत ले जाने के लिए आऊँगा। मैं दुनिया से बरकत ले जाऊँगा, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बरकत का जाना। हाँ, अब यहाँ मैं एक बात समझना चाहता हूँ। बरकत ले जाऊँगा, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? हम तो बरकत का मतलब अक्सर सिर्फ पैसों की ज्यादती को समझते हैं ना? हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। तो क्या ये किसी इमारत की बुनियाद खिसकने की बात हो रही है? जैसे दरख्त की जड़ कट जाए तो पत्ते खुद ब खुद सूखने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से इस कलाम की जो नफसियाती गहराई है ना, वो शुरू होती है। हमने आज के मादी दौर में बरकत को वाकई सिर्फ कसरत या ज्यादती से जोड़ दिया है, लेकिन हकीकत में बरकत का मतलब कसरत नहीं बल्कि तस्कीन और अफादियत है। तस्कीन, अच्छा। इसको ऐसे समझें कि आज इंसान के पास तारीख में सबसे ज़्यादा वसाइल हैं। हमारे पास इतनी खुराक है कि फेंकी जा रही है, इतनी गाड़ियाँ और कपड़े हैं जो शायद पिछली तमाम सदियों के इंसानों के पास मिलाकर भी नहीं थे। वाकई मादी चीज़ों का तो ढेर लगा हुआ है। लेकिन क्या तस्कीन है? क्या हम मुतमईन हैं? आप देखें, डिप्रेशन और बेचैनी उरूज पर है। ये है दरअसल बरकत का उठ जाना। चीज़ें मौजूद होंगी लेकिन उनमें से खुशी और सुकून निकाल लिया जाएगा। ओह, यानी अगर मेरे पास वसाइल का पहाड़ भी हो लेकिन बरकत ना हो तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है ना, तो वो उसे बाहर की चीज़ों से भरने की कोशिश करता है, और जब बरकत जाती है तो इंसान के अंदर हौस पैदा होती है। इंसान अपनी ही बका और तलब में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने आसपास मौजूद लोगों को इंसान समझना ही छोड़ देता है। और यही वजह है कि बरकत के जाने का सीधा असर हमारे अगले नुक्ते पर पड़ता है। और वो अगला नुक्ता दूसरी बार आने का है। सोर्स के मुताबिक अल्फाज ये हैं, 13 दूसरी बार, सुनो ए हज़रत मोहम्मद कि मैं वापस आऊँगा दूसरी बार। जब मैं वापस आऊँगा तो मोहब्बत ले जाने के लिए आऊँगा। मैं दुनिया से मोहब्बत ले जाऊँगा और सब मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। यानी होस ने बाहमी ताल्लुक को ख़त्म कर दिया।
بالکل، یعنی تسکین ختم ہوئی تو انسان نے دوسروں کی پرواہ چھوڑ دی اور یوں محبت چلی گئی۔ پھر تیسری بار کے لیے گنان کچھ یوں کہتا ہے، تیسری بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا تیسری بار۔ جب میں واپس آؤں گا تو رحمت لے جانے کے لیے آؤں گا، میں دنیا سے رحمت لے جاؤں گا، پھر اس کا ایک دانہ بھی وہاں پھلنے کے لیے نہیں آگے گا۔ محبت اور رحمت دونوں کا جانا۔ ہاں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ محبت اور رحمت کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ مطلب ہم اکثر گفتگو میں انہیں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ ایک بہت نازک اور اہم فرق ہے۔ دیکھیے، محبت ایک اندرونی احساس ہے، ایک جذبہ ہے جو آپ کو کسی سے جوڑتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ رحمت وہ اس محبت کا عملی، غیر مشروط اور بے لوث اظہار ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں تعلقات بھی لین دین یعنی ٹرانزیکشنل بن چکے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم کسی سے اس لیے ملتے ہیں کہ کل کو وہ ہمارے کام آئے گا۔ کلام یہ بتا رہا ہے کہ جب برکت گئی تو ہوس آئی، ہوس نے خالص محبت کو ختم کر دیا، اور جب محبت ختم ہو گئی تو کوئی کسی پر بلا وجہ رحم نہیں کرے گا، اس کا ایک دانہ بھی نہیں آگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمدردی بالکل بانجھ ہو جائے گی۔ یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ مطلب اگر ہمدردی اور رحم کا بیج ہی سوکھ جائے تو معاشرہ ایک بنجر زمین بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب انسان کے اندر کا یہ روحانی مرکز مکمل طور پر بنجر ہو جائے تو اس کا زہر ہمارے ظاہری رویوں میں پھیلنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ گنان ہمیں اگلے قدم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سچ بتاؤں تو یہ چوتھا نقطہ مجھے واقعی بہت چونکا دینے والا لگا۔ وہ کیا؟ لکھا ہے، پائش، چوتھی بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا چوتھی بار۔ جب میں واپس آؤں گا تو حیا لے جانے کے لیے آؤں گا، میں عورت اور مرد سے حیا لے جاؤں گا اور سب جانوروں کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ بہت سخت وارننگ ہے۔ ہاں، اور میں یہاں تھوڑا سا رک کر آپ سے ایک مشکل سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب جانوروں کی مانند ہو جائیں گے، کیا یہ تھوڑا سا زیادہ سخت یا انتہا پسندانہ تبصرہ نہیں لگ رہا؟ ظاہر ہے آج کل کے حساب سے ایسا لگ سکتا ہے۔ ہاں نا، مطلب آج کے دور میں جب انفرادیت پسندی اور ذاتی آزادی کا اتنا عروج ہے تو کوئی اس بات کو ایک پرانی طرز کی مورل پولیسنگ یعنی اخلاقی پولیسنگ کا طعنہ بھی دے سکتا ہے۔ بالکل، یہ سوال لازمی اٹھنا چاہیے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں حیا کے تصور کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہم عام طور پر حیا کو صرف لباس سے جوڑتے ہیں، لیکن حیا دراصل انسان کا وہ اندرونی بریک ہے، یا کہہ لیں کہ انٹرنل بریک ہے، جو اسے اپنی جبلتوں پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے۔ اچھا، انٹرنل بریک؟ ہاں، اب دیکھیں، جانور اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جانور مکمل طور پر اپنی جبلت یعنی امپلس پر چلتا ہے۔ اسے بھوک لگے گی وہ چھین لے گا، اسے غصہ آئے گا وہ حملہ کر دے گا، اسے کوئی شرم یا جھجک نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ حیا وہ سماجی اور روحانی شعور ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا مجھے یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جب یہ انٹرنل بریک فیل ہو جائے گی تو انسان بھی ہر معاملے میں جبلتوں کے غلام بن جائیں گے۔ بالکل، ذرا آج کے دور کی طرف دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر جس طرح کی بے باکی، غالم گلوج اور کسی کی بھی عزت اچھالنے کا جو ٹرینڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ کی بورڈ واریئرز جو ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ اسکرین کی گمنامی ملتی ہے تو وہ اندر کا بریک ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی شہرت کے لیے یا محض کچھ لائکس کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ واقعی۔ تو جب وہ شعوری رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو انسان واقعی نفسیاتی سطح پر جانوروں والی خصوصیات اپنانے لگتا ہے۔ مطلب حیا کا مطلب صرف ظاہری پردہ نہیں ہے بلکہ کردار کا پردہ ہے، اور جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور انسان کے اندر رحمت یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کا سیدھا اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ انسان اپنی دولت اور وسائل کا کیا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی ہماری اگلی منزل ہے۔ متن کے مطابق 5ویں بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا، 5ویں بار جب میں واپس آؤں گا تو سخاوت لے جانے کے لیے آؤں گا، میں دولت مندوں سے سخاوت لے جاؤں گا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سخاوت کا خاتمہ۔ ہاں، اور اس کی فوراً بعد جو چھٹی چیز ہے وہ اس صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیتی ہے۔ سنیے گا، 7
چھٹی بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا، چھٹی بار جب میں واپس آؤں گا تو ایمان لے جانے کے لیے آؤں گا. بہت ہی کم ایمان والے ہوں گے لیکن سب بے ایمان ہو جائیں گے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں؟ جی، مطلب سخاوت کا جانا تو سمجھ آتا ہے کہ دولت مند اپنی تجوریوں پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، لیکن سخاوت اور ایمان کا اس طرح اکٹھے ذکر کیا جانا، کیا سخاوت کے نہ ہونے سے ایمان کیسے رخصت ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سخاوت صرف پیسہ دینا نہیں ہے. سخاوت کا مطلب یہ ماننا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے اس پر صرف میرا حق نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس کائنات کے خالق نے مجھے یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے دیا ہے. تو سخاوت دراصل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ کا ایک اندیکھے نظام پر ایمان ہے. واو. اور اگر میں اس نقطے کو مزید آگے بڑھاؤں تو ایمان اور اعتماد کی یہ کمی صرف فرد تک محدود نہیں رہتی نا، یہ معاشرے کے تانے بانے کو کس طرح تار تار کرتی ہے وہ 7ویں نقطے میں بیان کیا گیا ہے. ہاں، 7واں نقطہ بہت اہم ہے. سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا. 7ویں بار جب میں واپس آؤں گا تو وعدے لے جانے کے لیے آؤں گا. حکمران اپنے وعدوں کے سچے نہیں رہیں گے اور جو قول انہوں نے دیا ہوگا اسے پورا نہیں کریں گے. وعدوں کی پاسداری کا ختم ہونا. بالکل. یعنی اگر میرے اور آپ کے درمیان یہ یقینی نہ رہے کہ ہم اپنی کہی ہوئی بات پر قائم رہیں گے تو ہم مل کر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. ایگزیکٹلی. ہاں، ایک محلے میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. تو وعدے کا ٹوٹنا دراصل اس گلو یعنی گوند کا پگھلنا ہے جس نے معاشرے کی اینٹوں کو جوڑ رکھا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جب یہ گوند پگھل جاتا ہے نا تو نظام کے مکمل خاتمے کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ اعتماد کے بغیر کوئی بھی سسٹم کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. اور نظام کے اس خاتمے کی تصویر کشی ہمیں اگلے 2 نکات میں واضح طور پر نظر آتی ہے. مطلب جب انفرادی اخلاقیات ختم ہو گئی، معاشرتی اعتماد ٹوٹ گیا، تو پھر ریاستی سطح پر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہاں بھی بگاڑ آئے گا. جی، سورس مواد بتاتا ہے 8ویں بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا. 8ویں بار جب میں آؤں گا تو عدل لے جانے کے لیے آؤں گا. میں بادشاہوں سے عدل لے جاؤں گا، پھر ہر جگہ ظلم ہوگا. عدل کا اٹھ جانا. اور اس کے فوراً بعد کا نقطہ ہے 9ویں بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا. 9ویں بار جب میں واپس آؤں گا تو صبر لے جانے کے لیے آؤں گا. میں دنیا سے صبر لے جاؤں گا اور سب صبر سے محروم ہو جائیں گے. عدل اور صبر کا یہ جوڑا یہ بہت معنی خیز ہے. ہاں واقعی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو گئے ہیں. مطلب سڑک پر ذرا سی گاڑی لگ جائے تو ہم لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں. بالکل. انٹرنیٹ پر کوئی ہماری رائے سے اختلاف کرے تو ہم فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بے صبری اس لیے ہے کہ ہم اندر سے یہ مان چکے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی انصاف یا عدل نہیں رہا اور اس لیے ہمیں اپنا حق خود چھیننا پڑے گا؟ آپ نے بالکل درست تشخیص کی اس بات کی. ظلم اور صبر کا نا ایک بہت انوکھا تعلق ہے. جب نظام میں عدل ہوتا ہے تو انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مجھے انصاف مل جائے گا کہیں نہ کہیں. ایک امید ہوتی ہے اور اس امید کی وجہ سے وہ صبر کر لیتا ہے. لیکن جب بادشاہوں، عدالتوں اور معاشرے سے عدل اٹھ جاتا ہے تو ہر طرف جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے. جنگل کا قانون؟ جی، اور جنگل کے قانون میں کوئی صبر نہیں کرتا. وہاں تو ہر کوئی ہر وقت حملے کے لیے تیار رہتا ہے یا دفاعی خول میں رہتا ہے. وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ حیا جانے سے جانوروں کی مانند ہو جائیں گے، وہ یہاں آ کر مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے. انسان مسلسل ایک ذہنی تناؤ، فرسٹریشن اور بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے. یہ واقعی خوفناک حد تک آج کے دور کی حقیقت لگ رہی ہے مجھے. اور اب ہم اس سفر کی آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں. جب معاشرہ اس حد تک زوال پذیر ہو جائے تو آخری چیز کیا اٹھائی جاتی ہے؟ سنیے گا. 11ویں 10ویں بار سنو اے حضرت محمد کہ میں واپس آؤں گا. 10ویں بار جب میں واپس آؤں گا تو قرآن لے جانے کے لیے آؤں گا. میں دنیا سے قرآن لے جاؤں گا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے. ہاں، لیکن یہاں میں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں. قرآن لے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا طبعی طور پر کتابیں غائب ہو جائیں گی؟ نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. الہامی کتابوں کے اوراق یا جو پرنٹ شدہ نسخے ہیں وہ شاید ہر گھر، ہر موبائل فون میں موجود رہیں. صحیح. لیکن قرآن کے لے جائے جانے کا مطلب ہے اس کی روح،
اس کا فہم اور اس کی حکمت کا دلوں سے نکل جانا۔ الہامی ہدایت تو ان دلوں میں ٹھہرتی ہے نا جہاں برکت، رحمت، حیا اور عدل کی گنجائش ہو۔ یعنی برتن ہی جب گندا ہو تو اس میں پاک چیز کیسے رہے گی؟ ایگزیکٹلی جب انسان اندر سے اتنا کھوکھلا اور ظلم اور حسن کا مجسمہ بن جائے تو وہ کلام الہی کے الفاظ تو شاید دہرا لے، لیکن اس کی حکمت اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہدایت کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور جب حکمت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمیں اس کلام کے سب سے چونکا دینے والے اور میرے نزدیک سب سے متعلقہ یعنی ماڈرن حصے میں ملتا ہے۔ جی، وہ 12واں نقطہ۔ ہاں، یہ سنیے گا۔ 12 کوئی عالم سمجھ نہیں پائے گا اور سب جاہل ہو جائیں گے۔ کوئی علم کو نہیں سمجھے گا لیکن سب صرف لباس اور کپڑوں کو پہچانیں گے۔ وہ اس شخص کو جو ریشمی کپڑے پہن کر آئے گا خدا مانیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس 12ویں نقطے کی تصویر کشی پر غور کریں۔ ریشمی کپڑے پہننے والے کو خدا ماننا، میں جب اسے پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں سیدھا آج کی کنزیومرزم یعنی جو یہ برانڈز کی دوڑ ہے وہ آ گئی۔ ہاں بالکل، ظاہری چمک دمک۔ تو کیا یہ مادی اشیاء اور صرف ظاہری دکھاوے کو حقیقت پر ترجیح دینے کی بات نہیں ہو رہی؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ درست تجزیہ شاید ہی کوئی ہو سکے۔ جب انسانوں کے اندر سے فہم اور شعور نکل جاتا ہے نا، جس کا ہم نے پچھلے نقطے میں ذکر کیا تھا، ہاں، حکمت کا جانا، جی، تو معاشرہ مکمل جہالت کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ جہالت نا ان پڑھ ہونے کی نہیں ہے، لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی جاہل ہو سکتے ہیں۔ یہ جہالت ہے سطحیت کی، یعنی سپرفیشل ہونا۔ بالکل۔ جب آپ کے پاس ناپنے کے لیے کوئی اندرونی یا اخلاقی پیمانہ نہیں بچتا تو آپ انسانوں کو کس چیز سے ناپتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی جوتوں سے، ان کی گاڑیوں سے، ہاں، اور ان کے پہنے ہوئے برانڈ سے۔ بالکل۔ ہم کسی کی عزت اس کی ایمانداری، علم یا کردار کی وجہ سے تو آج کل نہیں کرتے نا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اتنے $1000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے لہٰذا یہ معزز ہے۔ ہم نے واقعی اس دکھاوے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہی تو وہ ریشمی کپڑوں والی علامت ہے نا۔ انسان مادی دولت اور ظاہری چمک دمک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا معیار یہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت کا سفر واقعی اپنے آخری انجام تک پہنچ چکا ہے۔ اوف، یہ واقعی دل دہلا دینے والا سفر تھا۔ برکت سے لے کر دکھاوے کے خداؤں تک۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا کلام ہمیں ہماری اپنی آج کی تصویر دکھا رہا ہے۔ بالکل، ایک آئینے کی طرح ہے۔ ان 10 باتوں کو ٹھیک طرح سمجھو اور اچھے وقت میں نصیحت حاصل کرو۔ اے بھائی، جب یہ 10 چیزیں جیسے برکت، محبت اور حیا پوری طرح دنیا سے چلی جائیں گی تب قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی۔ پیر شمس فرماتے ہیں قائم شاہ کے وقت کا آنا ہو چکا ہے۔ اب اس آخری حصے کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ خاص طور پہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اچھے وقت میں نصیحت حاصل کرو۔ اچھے وقت میں نصیحت حاصل کرو کا مطلب یہی ہے کہ جب تک یہ نعمتیں تھوڑی بہت بھی ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں یا ہماری اپنی ذات میں موجود ہے نا، ان کی قدر کیجیے۔ یہ ایک طرح کا ذاتی امتحان ہے۔ یہ گنان دراصل یہ بتا رہا ہے کہ قیامت محض کوئی آسمان سے گرنے والی آفت نہیں، بلکہ یہ ایک اخلاقی زوال ہے۔ تو اگر پوری دنیا میں بے صبری ہے، حیا کم ہو رہی ہے، یا ہر شخص ظاہری دکھاوے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو ایک باشعور انسان کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہاں، وہ کیا کرے؟ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ خود اس بہاؤ کا حصہ نہ بنے۔ وہ اپنی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں اس ریت کی گھڑی کا وہ ذرہ بن جائے جو گرنے سے انکاری ہے۔ برکت، محبت اور ایمان کو اپنے اندر اور اپنے گھر میں زندہ رکھنا ہی تو اصل کامیابی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ ایک ایسا مطالعہ تھا جو واقعتاً انسان کو اپنے ہی گریبان میں جھانکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم قیامت کا انتظار آسمانوں کی طرف دیکھ کر کرتے ہیں، جبکہ اصل زوال ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے رویوں میں رونما ہو رہا ہے۔ مادی دنیا کا تباہ ہونا تو شاید اس سفر کی صرف آخری منزل ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس سفر کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اس محفل میں موجود تمام سننے والوں کے لیے ایک گہرا لمحہ فکریہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔
एक ऐसा सवाल जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। हम आज जिस तेज रफ्तार दुनिया में सांस ले रहे हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए रुककर अपने इर्द गिर्द गौर करें तो इन 10 नेमतों में से कितनी ऐसी हैं जो हमें पहले ही रुखसत होती हुई महसूस हो रही हैं। वाकई ये सोचने की बात है। और सबसे अहम सवाल यह है कि हम अपने रोज़मर्रा के रवैयों में, अपने घरों में उस बरकत, रहमत और हया को बचाने के लिए आज क्या कर रहे हैं, क़बल इसके कि वो दुनिया से हमेशा के लिए उठा ली जाएं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।